नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 37 है। हमने 36 आयत तक कल पढ़ा था, लेकिन बाय मिस्टेक एक आयत इसमें स्किप हो गई थी क्योंकि स्लाइड्स के अंदर वो आयत नहीं थी और उसका पता नहीं चल सका। पहले हम वो आयत पढ़ लेते हैं। कुरान पाक आप लोग खोल लीजिए। आयत नंबर 34 एक छोटी सी आयत है, वो रह गई थी। 33 आयत जो थी वो थी ना, इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन। इससे अगली आयत थी ज़ुर्रियतम बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम। ये आयत नंबर 34। ज़ुर्रियतन औलाद हैं, ज़ाल रा हमजा, ज़ारा का मतलब होता है पैदा करना, और ज़ुर्रियतन है होता है औलाद, यानी इंसान की औलाद। बाज़ुहा मिन बाज़, जो एक बाज़ में से हैं, यानी पीछे तज़किरा हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और नूह अलैहिस्सलाम का और फिर आले इब्राहीम और आले इमरान का। तो यहाँ ये बताया गया कि ये सब एक दूसरे की औलाद हैं, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए, फिर उनकी औलाद में से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर आगे उनकी औलाद से फिर इस हज़रत इसहाक, हज़रत इस्माईल, फिर आगे उनकी औलाद जो हैं एक दूसरे की। बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ये आयत नंबर 34 है जो कल स्किप हो गई थी। तो आगे आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 37 से। फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। फतक़ब्बलहा, तो कबूल कर लिया उसे, और रब्बुहा, उसके रब ने। किसको कबूल कर लिया, किसके रब ने? हजरत मरियम का तज़किरा चल रहा था पिछली आयत से कि हजरत मरियम की वालिदा ने जब बेटी को जन्म दिया और उन्होंने कहा कि या अल्लाह इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह, मैं इसे तेरी पनाह में देती हूँ और इसकी औलाद को भी शैतान मरदूद के शर से। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को कबूल कर लिया। बेकबूलिन हसन, अच्छी कबूलियत के साथ, बेहतरीन अंदाज में, आसन तरीके से अल्लाह ने कबूल कर लिया। कल जैसे मैंने बताया था, एक कबला होता है, एक होता है तकब्बला। इसके मानी में शिद्दत पाई जाती है, यानी वाकई कबूल कर लिया अल्लाह ने। और फिर आगे बेकबूलिन हसन, बहुत आसन तरीके से। व अम्बतहा, और परवान चढ़ाया उसको। ये हा की ज़मीर बार बार हज़रत मरियम के लिए आ रही है। अम्बाता का जो लफ्ज़ है ना, ये है अम्बाता युम्बितु इम्बात का मतलब होता है परवान चढ़ाना, परवरिश करना। जैसे नबातात भी इसी सी होती है, पौधों को जैसे परवान चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे है परवरिश करने के मानो में। पौधों को भी इंसान उसी तरह से जब परवान चढ़ाता है तो वो भी ऐसे ही होता है जैसे परवरिश की जा रही है उसकी। तो अम्बतहा, और परवरिश की उसकी, हजरत मरियम की, नबातन हसना, बेहतरीन अंदाज में, अच्छी तरह से परवरिश करना। वकफ़लहा, और कफालत की उसकी, या सरपरस्त बनाया उसका, कफील बनाया उसका। काफालाम इसका रूट है किसी के अमूर की जिम्मेदारी लेना। वकफ़लहा, और उसका सरपरस्त बना दिया ज़करिया अलैहिस्सलाम को। कुल्लमा, जब जब भी, दाखला, दाखिल होते, अलैहा, उस पर जब दाखला के बाद अला आ जाए तो उसका मतलब होता है किसी के पास जाना। उस पर दाखिल होते यानी उनके पास जाते।
زکریا علیہ السلام المحراب، محراب میں. محراب کا جو لفظ ہے نا یہ حرب سے ہے. حرب کس کو کہا جاتا ہے؟ حرب تو جنگ کو کہتے ہیں، جنگ کی جگہ. تو محراب کون سی جنگ کی جگہ ہوتی ہے؟ کس کے ساتھ جنگ؟ شیطان کے ساتھ جنگ، یعنی عبادت کی جگہ. محراب کا لفظ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آیا نا، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے محراب میں تھے، تو وہ بھی ان کی ایک عبادت گاہ تھی. عبادت کی جگہ کو، جو حجرہ عبادت کا ہوتا ہے، اسے محراب کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو مسجدوں میں وہ جگہ جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے اسے محراب کہا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد ایک حجرہ ہے، وہ جگہ جو عبادت کے لیے مخصوص تھی. ایک محراب حضرت مریم علیہ السلام کی، جہاں پہ وہ عبادت میں مصروف رہتی تھی، اور آگے جا کے تذکر آئے گا حضرت زکریا علیہ السلام بھی محراب میں تھے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں، وجدہ یجدو ہوتا ہے پانا، موجود پاتے، اندہا اس کے پاس، ہاں حضرت مریم کے لیے، حضرت مریم کے پاس کیا پاتے؟ رزقا، کھانے پینے کی اشیاء، رزق پاتے حضرت مریم کے پاس. اور رزق بھی ایسا جو بے موسم کے پھل بعض اوقات ہوتے، جو اس موسم میں بھی نہیں ہوتا، اس علاقے میں بھی نہیں پایا جاتا، ایسا رزق حضرت مریم علیہ السلام کے پاس موجود پاتے. اور بعض مفسرین یہاں رزق سے مراد لیتے ہیں کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی، اور بعض کے نزدیک علم و حکمت کی باتیں، وہ بھی رزق ہے. علم بھی تو رزق ہوتا ہے. تو حضرت زکریا جب ان کے پاس جاتے تو ایک تو حیران ہوتے ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کے، اور دوسرے جب وہ اتنی دانش مندی کی اور علم و حکمت کی باتیں کرتی تو بھی وہ بڑے حیران ہوتے. قالا، تو کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آتا ہے تیرے پاس یہ؟ انا کہاں سے آتا ہے، لکی تیرے پاس، ھذا یہ، کاف کے نیچے زیر کیوں ہے؟ مؤنث کی وجہ سے. قالت، وہ بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. یرزق فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ رزق دیتا ہے. من یشاء، شاء یشاء سے، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب سے. فتقبلها، تو قبول کر لیا اس کو، ربها، اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی قبولیت کے ساتھ. فانبتها، اور پروان چڑھایا اسے، نباتا حسنا، بہترین پرورش سے. وکفلها، اور سرپرست بنایا اس کا، کفیل بنایا اس کا، زکریا علیہ السلام کو. زکریا علیہ السلام ان کے رشتے میں خالو بھی لگتے تھے اور وقت کے پیغمبر بھی تھے. کلما، جب کبھی، داخل ہوتے، علیہا، اس پر، زکریا علیہ السلام، المحراب، حجرے میں، وجدہ، تو پاتے، اندہا، اس کے پاس، رزقا، رزق. قالا، اس نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے آتا ہے، لاکی، تیرے پاس، ھذا، یہ سب. قالت، وہ بولی، ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. ہنالک، اسی جگہ،
اسی موقع پر. ہنالکا جو ہے وہ اسم زمان بھی ہے، اسم مقام بھی ہے. then and there، اسی وقت اور اسی جگہ. دعا، دعا کی، پکارا. دال عین وا اس کا روٹ ہے. دعا یدعو ہوتا ہے پکارنا، دعا کرنا. زکریا، زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، رب کا لفظ مفعول ہے. قال کہا، ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھ کو. وہابہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر معاوضے کے دینا، عطا کرنا. وہاب اللہ کا نام بھی ہے. حب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، اپنے پاس سے. ذریۃ طیبۃ پاکیزہ اولاد. انکا بے شک تو، سمیع الدعا سننے والا ہے دعا کا. زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے وقت کے، بے موسم کے پھل، بہت بوڑھے ہو چکے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اولاد سے مایوس ہو چکے تھے اور بے اولاد تھے. بیوی ان کی بانجھ تھیں اور بڑھاپے کی آخری حدود پہ تھی. خود بھی بہت بوڑھے تھے. لیکن جب اللہ کی قدرت کی یہ نشانی دیکھی کہ جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، مجھے بے وقت کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ اسی موقع پہ اپنے رب کو پکارا. کہنے لگے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعا، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. بلا شبہ تو دعاؤں کا سننے والا اور قبول کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی. اسی لیے جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں ان کو یہی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، صرف اللہ ہی سے. جو اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اتنے بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت سے نواز سکتا ہے، تو وہ ہر کسی کے لیے یہ دعا قبول کر سکتا ہے. ہنالک اسی جگہ، دعا زکریا دعا کی زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے. قال کہا، ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے، ذریۃ اولاد، طیبۃ پاکیزہ صالح. انکا بے شک تو، سمیع الدعا تو ہی ہے سننے والا دعا کا. بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. یقین ہونا چاہیے بس بندے، اور ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. یہ بات جب پختہ انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، کہ جو رب پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کے لیے تو کن فیکون کی بات ہے. اس نے کہا کن فیکون تو ہو گیا. اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. یہ اسباب، یہ وسائل، یہ ظاہری باتیں جو ہیں، وہ چاہے تو بن باپ کے اولاد دے دے، وہ چاہے تو بڑھاپے میں اولاد دے دے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر. اب حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ماں نہ باپ دونوں نہیں تھے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک کسی معجزے سے کم نہیں ہے. اتنے بڑھاپے میں ایک بانجھ عورت کو اللہ نے اولاد دی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ بھی ایک معجزہ ہے. تو انسان کو توکل، یقین، ایمان کے ساتھ، اور بس یہ سوچ کے کہ میرا رب کر سکتا ہے، تو پھر اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر اس میں کوئی خیر ہے، پھر انسان کو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ بہتر جانتا ہے کہ ہر انسان کے لیے کیا چیز بہتر. فنادتہ الملائکۃ، تو آواز دی اسے فرشتے نے. نادت ندا دینا، پکارنا. ہو اسے، زکریا علیہ السلام کو.
دعا مانگی اور فرشتے نے پکارا. کہاں سے پکارا؟ وہوا، اور وہ قائم کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، عبادت گاہ میں. وہ اپنی عبادت گاہ میں جہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے پکارا. ملائکہ کا جو لفظ ہے نا، یہ اسم جنس ہے جس میں واحد، جمع، مذکر، مؤنث ہر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہ فرشتوں نے پکارا تھا، فرشتوں نے نہیں، حضرت جبریل نے پکارا، ایک فرشتے نے پکارا، فرشتے نے آواز دی. تو ملائکہ کا لفظ ایک کے لیے بھی آتا ہے، سب کے لیے بھی آتا ہے، واحد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو پکارا اس کو ملائکتو، فرشتے نے، وہوا، اور وہ کھڑے، قائمن کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے. صلی یصلی صلاۃ نماز کے لیے آتا ہے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب محراب میں. کیا پکارا، کیا آواز دی، کیا ندا دی فرشتے نے؟ کہا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی. بیٹے کے بھی نہیں کہا، نام بھی رکھ دیا، بیٹا بھی دے گا اور اس کا نام ہوگا یحییٰ. بے شک اللہ خوش خبری دیتا ہے تجھے. بشرا یبشر، تبشیر کون سی خوشخبری ہوتی ہے؟ خوشی لانے والی، جس سے انسان کے کا چہرہ کھل اٹھے. بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. اور پھر آگے اس بیٹے کی خصوصیات بھی گنوا دی. مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا. اللہ کا وہ کلمہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہو گئی نا، یہ بڑے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. تو تصدیق کرنے والا بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وسیدن، اور وہ سردار ہوگا، وحسورن، ہا صاد را کا مطلب ہوتا ہے بندش، روک، یعنی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا، ضبط نفس والا. ایسا آدمی جو عورتوں سے دور رہنے والا ہو، جو پاکیزہ سوچ والا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. کتنی خصوصیات گنوا دی. اللہ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو اللہ کے کلمے کی، ایک کلمے کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار ہوگا اور ضبط نفس والا ہوگا، عورتوں سے بے رغبت، اور نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. فنادتہ، تو آواز دی اسے، الملائکۃ، فرشتے نے، وہوا، اچھا یہ جو واو ہے نا، یہ واو حالیہ کہلاتا ہے، یہ اور کے معنوں میں نہیں ہوتا. اس حال میں کہ وہ قائم کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب حجرے میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا، جو تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ، ایک کلمے کی، من اللہ، اللہ سے، وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، وحسورن، اور عورتوں سے بے رغبت ہوں گے، ونبیًا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. قال، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا؟ اب خود ہی دعا کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، اور اب جب اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا تو اب یا تو حیرت سے یہ کہہ رہے ہیں یا پھر تصدیق چاہتے ہیں اللہ سے. انا، کیسے، کس طرح سے؟ جیسے حضرت مریم سے کہہ رہے تھے نا، انا لکی ھذا،
یہاں بھی انا کیسے ہوگا، یکون ہوگا، کانا یکون ہوگا، لی میرے ہاں، غلام لڑکا، وقد اور یقیناً، بالغانی یل کیبارو پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، بلوغت کا لفظ بھی اسی سے ہے، بالغ ہونا، پہنچا ہے مجھے، یہ جو واو ہے نا یہ بھی حالیہ ہے، حالانکہ تحقیق میں پہنچا ہوں بڑھاپے کو، بالغانی مجھے پہنچا ہے یا الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، آخر وہ بانجھ ہے۔ آخر کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ مرد اور عورت دونوں کے بانجھ پن کے لیے آتا ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قالا فرمایا، کذالک اسی طرح، کذالک اللہ اسی طرح اللہ تعالی، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہ قالا جو ہے یہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ فرشتے نے کہا کہ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے لیے تو یہ جو ظاہری اسباب ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کو اولاد دے گا، اس کے لیے بیوی کا بانجھ ہونا یا آپ کا بوڑھا ہونا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح ہی ہوگا، اللہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قالا کہا، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد اور حالانکہ، تحقیق یا یقیناً، بالغانی یا مجھے پہنچا ہے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی، آخر بانجھ ہے۔ قالا فرمایا، کذالک اسی طرح، اللہ تعالی، یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے۔ حضرت مریم کا واقعہ تو ابھی چل رہا ہے، ابھی جاری رہے گا، اور یہ جو آیات شروع ہوئی ہیں نا یہاں سے، آیت نمبر 33 سے، یہاں سے اب آن ورڈس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ باقی ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح جوڑے رکھے اور اپنا کلام پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو ہمارے دلوں کا نور بنائے، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے ہمارے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی سرزد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔